सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। वो सर झुकाए हुए इन्हीं ख्यालों में गुम चला जा रहा था। उसने अपने घोड़े की बाग पकड़ रखी थी और घोड़े की आगे आगे पैदल जा रहा था। लड़की उसके दिल पर गालिब आती चली जा रही थी। वो महसूस कर रहा था कि लड़की बहुत अच्छी है और वो उसे फिर भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ओए ठहरो। इल्मो इश्क की झील में किसी की भारी आवाज़ का पत्थर आन गिरा। उसने रुक कर देखा। लड़की का मंगेतर बड़ी तेज़ी से आ रहा था। सबुक्तगीन के पास आकर रुक गया। हाजी नसर के बेचे हुए ग़ुलाम की आइंदा ये जुर्रत न हो कि शहज़ादियों के घरों में जा घुसे। उस शख्स ने कहा, तुम हमारे ग़ुलाम हो। अगर तुमने हाकम बुखारा की बेटी को घोड़े से गिरने से बचाया और उसे दरिया से निकाला है तो ये तुम्हारा फ़र्ज़ था। इसका तुम्हें इनाम नहीं मिल सकता। अगर तुम उसे न बचा सकते तो हम तुम्हें कैदखाने में डालकर भूखा मार देते। मैं आज़ाद हूँ, सबुक्तगीन ने बुर्दबारी से कहा, और ग़ुलाम तुम हो। क्या बकते हो? उसने गुस्से से कहा, भागो यहाँ से। आइंदा अस्तबल से बग़ैर इजाज़त घोड़ा न खोलना। तुम अपने दिल के ग़ुलाम हो। मैं तुम्हारा सर यहीं तन से जुदा कर दूँगा। सबुक्तगीन को ग़ुलाम समझते हुए लड़की के मंगेतर ने, जो जवानी की उम्र से कुछ आगे चला गया था, तलवार निकाल ली। सबुक्तगीन की कमरबंद में लंबा खंजर था। उसने घोड़े की बाग छोड़कर खंजर निकाल लिया और बोला, 1.5 हाथ लंबी तलवार को 1.5 बालशत लंबा खंजर मेरे कदमों में न गिरा दे तो तुम्हारे आगे झुक जाऊंगा। बड़े शौक़ से मेरा सर तन से जुदा कर देना, मगर इससे पहले अपनी मंगेतर से पूछाओ कि वह तुम्हें कबूल भी करती है या नहीं। इस आदमी ने सबुक्तगीन के तेवर देखे, ज़रा सी देर खड़ा रहा और गुस्से में तलवार नियाम में डालकर बहुत तेज़ी से चला गया। सबुक्तगीन ने खंजर कमरबंद में डाला और घोड़े पर सवार होकर अस्तबल की तरफ चला गया। शाम गहरी हो चुकी थी। अपने कमरे में पहुंचा ही था कि अलब्तगीन की तरफ से बुलावा आ गया। वो उन्हीं कपड़ों में, जो अभी भी खुश्क नहीं हुए थे, चला गया। अबू इसहाक से तुम्हारा क्या झगड़ा हुआ है? अलब्तगीन ने पूछा। सबुक्तगीन ने सारा वाक़या सुना दिया और ये भी बता दिया कि उसकी बेटी ने उसे क्या कहा है। अलब्तगीन को ये साफ गोई पसंद आई। अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में न दें, सबुक्तगीन ने कहा। मेरी कोई हैसियत नहीं, मगर अपनी बेटी की शादी उस आदमी के साथ करने की गलती भी न करें। अलब्तगीन गहरी सोच में खो गया। कुछ देर बाद उसने सर उठाकर कहा, तुम जाओ सबुक्तगीन। अगर आप नाराज़ हैं तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। सबुक्तगीन ने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं झूठ जैसे गुनाह का भी मुर्तकब नहीं हुआ। अलब्तगीन ने मुस्कुराकर इशारा किया कि चले जाओ। दूसरी शाम अलब्तगीन की बेटी, किसी तारीख में उसका नाम नहीं मिलता, हस्बे मामूल घुड़सवारी के लिए निकल गई। सबुक्तगीन भी अस्तबल से घोड़ा लेकर दरिया की तरफ निकल गया। 2 घोड़े दूर दूर थे, मुख्तलिफ सिमतों को जा रहे थे, मगर दूर दरिया के किनारे जाकर उनके रुख एक दूसरे की तरफ हो गए। फिर वो इकट्ठे हो गए, रुक गए। सवार उतरे और दरिया के किनारे बैठ गए। वो मुझे मिला था, लड़की ने अपने मंगेतर के मतलब बताया। बहुत गुस्से में था। कहने लगा, मैं फ़ौज का कमांडार हूँ और तुम एक ग़ुलाम से कहती रही हो कि तुमने मुझे कबूल नहीं किया। मैंने उसे साफ बता दिया कि मैंने अपने बाप के हुक्म का एहतराम करते हुए उसे कबूल किया है। उसने कुछ धमकियाँ दीं, फिर मिन्नत समाजत करने लगा। मैंने उसे टालने के लिए कहा कि मेरे अब्बा से बात करो। रात अब्बा ने मुझे अलग बिठा कर कहा कि सबुक्तगीन ने मुझे सारी बात बता दी है। उन्होंने तुम्हारी साफ़गोई और बेबाकी की बहुत तारीफ़ की। मैंने उन्हें बता दिया कि यह मंगेतर मुझे पसंद नहीं। मालूम हुआ है कि आज दिन को किसी वक्त उसकी और अब्बा की बातें हुई हैं। सबुक्तगीन उस लड़की को बहुत गौर से देख रहा था, जो इसी जैसी जवान थी, कल से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे के एक एक नक्श को वो देख रहा था। लड़की ने उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया था। वो उसके इतने करीब हो गई कि उसके जिस्म की तपश भी वो महसूस करने लगा। फिर उसने उसकी सांसों की भी तपश महसूस की। उसका अपना दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरी माँ तुम्हारी तरह खूबसूरत थी, सबुक्तगीन ने कहा। तुम्हारा बेटा भी यही कहा करेगा, लड़की ने कहा और हंस पड़ी। सूरज दरिया के दूसरे किनारे की चट्टान की ओट में छुप गया। फिर शाम गहरी होने लगी और दरिया के इस किनारे बैठे हुए 2 साए एक साया बन गए। दरिया की लहरों का जलतरंग और ज़्यादा पुरसोज हो गया। 1 महीना गुजर गया। सबुक्तगीन अलब्तगीन के दिल में इतना उतर गया था कि उसका मुतमद ख़ास और मशीर बन गया। अलब्तगीन ने उसे अपना एक मंसूबा इन अल्फाज में बता दिया था, मुस्लिम कौम का शराजा बिखर गया है। कौम रियासतों और छोटे छोटे मुल्कों में बट गई है। कुफार इन्हें अयाशियों का आदी बनाकर उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। खिलाफत जो कौम की मरकज़ की अलामत थी, एक बराए नाम मनसब बन कर रह गई है। हमारा हुक्मरान अब्दुल मलिक है। उसकी ज़िंदगी में ही उसकी गद्दी के उम्मीदवार और उनके हामी आपस में लड़ने लगे हैं। मेरा इरादा ये है कि अब्दुल मलिक के मरने के बाद उसके कमसिन बेटे को तख्त पर बिठा दूँ।
مگر اس کا بڑا بیٹا امیر منصور ایسا نہیں ہونے دے گا۔ میں اس صورت میں منصور کا تختہ الٹ کر غزنی میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر دوں گا۔ آپ کی فوج جو یہاں ہے آپ کا ساتھ دے گی؟ سبکتگین نے پوچھا۔ سالار عبد الملک سے نالا ہیں، البتگین نے جواب دیا۔ اس کی نسبت وہ میرا حکم ماننے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ غزنی کو مرکز بنا کر ارد گرد کی مسلمان ریاستوں کو متحد کر لوں اور کفار کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیا جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں جب اسلام کی حکمرانی جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے ٹکڑا ٹکڑا غائب ہونے لگے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان کے حکمران جو مہاراجے کہلاتے ہیں درہ خیبر کے رستے ہم پر حملہ کے لیے پرتول رہے ہیں۔ غزنی کا تختہ الٹنے کا کام آپ مجھے سونپ دیں، سبکتگین نے کہا۔ اس کے لیے ہمیں بہت بڑی فوج کی ضرورت نہیں حضور، اس کی حامی حاکموں کو گرفتار کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اپنے منصوبے کے عملی پہلوؤں اور خطروں پر غور کر لیں، اس نے ذرا سوچ کر کہا۔ آپ محتاط نہیں، اتنے بڑے منصوبوں کی کامیابی کے لیے رازداری ضروری ہوتی ہے۔ آپ کا یہ منصوبہ مجھے آپ کی بیٹی سنا چکی ہے، اسے اس سے بے خبر ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ محتاط ہو جائیں۔ اگر آپ نے اپنے راز چھپائے رکھے اور دشمن کے راز حاصل کر لیے تو آپ آدھی جنگ جیت جائیں گے۔ البتگین کو سبکتگین پر اعتماد تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ سبکتگین اتنا ذہین اور دور اندیش ہے۔ دونوں نے تختہ الٹنے کے منصوبے پر ہر پہلو سے غور کیا اور ایک کارآمد منصوبہ تیار ہو گیا۔ ادھر غزنی کو اسلامی سلطنت کا مرکز بنانے کا منصوبہ تیار ہوا، ادھر ایک منصوبہ سبکتگین کے قتل کا تیار ہو گیا۔ یہ البتگین کی بیٹی کے منگیتر ابو اسحاق نے تیار کیا تھا۔ رتھوں کی دوڑ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ فوج کے سواروں کا مقابلہ تھا جس میں سبکتگین کو بھی شامل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا تھا اور اس میں ابو اسحاق کو بھی شامل ہونا تھا۔ بہت وسیع میدان میں مقابلے کے لیے رتھیں کھڑی کی گئیں، ہر ایک کے آگے ایک ایک گھوڑا جتا ہوا تھا۔ پہلی دوڑ میں 20 رتھیں تھیں۔ دوڑ شروع ہوئی تو ابو اسحاق نے اپنی رتھ کچھ آگے لے جا کر سبکتگین کی رتھ کے قریب کر لی اور اس کے پہلو کے ساتھ اپنی رتھ دوڑانے لگا۔ سبکتگین نے دیکھا کہ ابو اسحاق اپنی رتھ ذرا آگے کر کے اس کی رتھ کو ایک طرف ہو جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس طرح اس نے 2-3 بار کیا تو سبکتگین نے اپنی رتھ اس کے گھوڑے کے قریب کر کے اسے ایک طرف دھکیلنے لگا۔ تماشائیوں نے چیخو پکار بپا کر رکھی تھی، رتھیں جو ہوا سے باتیں کر رہی تھیں۔ ابو اسحاق نے اپنا ہنٹر جو وہ گھوڑے کو مار رہا تھا وہ سبکتگین کو مار دیا، مگر سبکتگین نے اپنی رتھ اس کے گھوڑے کے ساتھ لگائے رکھی۔ ابو اسحاق نے چلا کر کہا، خدا کے لیے ایک طرف ہٹ جاؤ۔ سبکتگین نے اپنی رتھ پڑے ہٹا لی اور اس کے ساتھ ہی ابو اسحاق کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ رتھ اوپر کو گئی اور گھوڑے سے آگے گری۔ ابو اسحاق ہوا میں اڑا اور اپنی الٹی ہوئی رتھ پر آ گرا۔ پیچھے آنے والی رتھ کا گھوڑا اتنا جلدی رک نہ سکا، وہ ابو اسحاق کی رتھ پر چڑھ گیا اور ابو اسحاق جو گرنے سے بے ہوش ہو چکا تھا کچلا گیا۔ سبکتگین نے اپنی رتھ روک لی اور واپس آ گیا۔ سب دوڑے گئے، دیکھا گیا کہ وہاں گہرا گڑھا تھا جس میں ابو اسحاق کا گھوڑا گرا تھا۔ اس میدان میں پہلے ایسا کوئی گڑھا نہیں تھا، وہاں درختوں کی لمبی اور خشک شاخیں بھی تھیں۔ ابو اسحاق مر چکا تھا۔ اسی وقت تحقیقات شروع ہو گئی۔ البتگین نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس گڑھے کا راز بتائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ شام تک راز فاش ہو گیا۔ اس دوڑ کا اہتمام ابو اسحاق نے ہی کیا تھا۔ اس نے اپنے ایک ہمراز دوست سے کہا تھا کہ وہ سبکتگین کو دوڑ میں شامل ہونے کے لیے کہے۔ دوست نے یہ کام کر دیا۔ ابو اسحاق نے رات کو یہ گڑھا کھدوایا، اس کے اوپر خشک ٹہنیاں رکھیں اور اوپر مٹی بکھیر دی۔ گڑھے کی باقی مٹی میدان میں پھیلا دی۔ ڈھکے ہوئے گھڑے پر اس نے کوئی نشانی رکھ دی۔ ابو اسحاق دوڑ کے دوران اسی لیے اپنی رتھ سبکتگین کی رتھ کے قریب لے آیا تھا کہ اسے گھڑے کی سیدھ میں لے جائے۔ سبکتگین کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے موت کے گھڑے میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے ابو اسحاق کی رتھ کو اپنی رتھ سے پرے دھکیلنا شروع کر دیا۔ اتنے میں گھڑا آ گیا۔ یہاں آ کر ابو اسحاق نے چلا کر کہا کہ خدا کے لیے ایک طرف ہٹ جاؤ، مگر گھڑا آ گیا۔ ابو اسحاق اپنے ہی کھودے ہوئے گھڑے میں اپنے گھوڑے اور رتھ کے ساتھ ایسا گرا کہ موت سے بچ نہ سکا۔ اس نے دوستوں سے کہا تھا کہ سبکتگین کو مار کر وہ البتگین کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکے گا۔ خدا نے تمہیں کسی عظیم کام کے لیے زندہ رکھا ہے۔ البتگین نے سبکتگین سے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے منصوبے کی کامیابی کے لیے تم نے وہی کارروائی کی جو تم نے بتائی تھی۔ تم میرے داماد ہوگے اور مجھے اس پر فخر ہوگا۔ اس واقعہ سے ایک آدھ سال بعد غزنی کا حکمران عبد الملک مر گیا۔ البتگین نے اپنے اثر و رسوخ سے کوشش کی کہ عبد الملک کا چھوٹا بیٹا تخت نشین ہو، لیکن بڑے بھائی منصور کی موجودگی میں البتگین کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ 2 روز بعد سبکتگین 300 منتخب سواروں کے ساتھ غزنی گیا اور ظاہر یہ کیا کہ وہ بخارا کے لوگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرنے آیا ہے، مگر اس نے اندر جا کر منصور کو گرفتار کر لیا اور اس کے سواروں نے ہدایت کے مطابق محافظ دستے کو گھیرے میں لے کر ہتھیار ڈلوا لیے۔ منصوبے کی اگلی کڑی کے مطابق
الپتگین نے جو فوج کے ساتھ غزنی کے قریب آ چکا تھا طوفان کی طرح آ کر شہر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ گلیوں اور بازاروں میں اعلان ہونے لگے، ظالموں کی حکومت ختم ہو چکی ہے، ہم عدل و انصاف لائے ہیں، ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی لائے ہیں۔ پہلے روز سے ہی ایسے احکام جاری کیے جانے لگے جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے تھے۔ جو دن گزرتے گئے لوگ نمایاں طور پر محسوس کرنے لگے کہ ظلم و تشدد، تنگ دستی اور بے انصافی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے دل و جان سے نئی حکومت کو قبول کر لیا۔ الپتگین کی حکومت 962 عیسوی میں قائم ہوئی تھی۔ اس نے سبکتگین کو امیر الامراء بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی، مگر اگلے ہی سال 963 عیسوی میں الپتگین مر گیا۔ اس کے بیٹے اسحاق نے باپ کی گدی سنبھال لی، مگر خوشامدیوں اور چاپلوس قسم کے مشیروں کے گھیرے میں آ گیا۔ وہ اس سے اپنے مطلب اور مفاد کے احکام صادر کرانے لگے جو اس کے باپ کے احکام کے الٹ تھے۔ لوگ ایک بار پھر پریشان ہونے لگے۔ امیر سبکتگین نے ایک بار پھر دانشمندی اور جرأت کا مظاہرہ کیا، اور ایک صبح لوگوں نے یہ خبر سن کر سکون محسوس کیا کہ ان کے حاکم اسحاق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کا نیا سلطان سبکتگین ہے۔ ایک لمبی داستان ہے کہ سبکتگین نے کس طرح اسحاق کو معزول کیا اور کس طرح قوم کی کایا پلٹ دی۔ اس نے فوج اور لوگوں کے دل جیت کر کچھ اور علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے اور سب سے پہلے ہندوستان کی طرف توجہ دی۔ اس نے ایک رات خواب دیکھا کہ اس کے محل کے ایک کمرے میں ایک درخت پیدا ہوا جو بڑھتا ہوا چھت پھاڑ کر اوپر چلا گیا اور یہ اتنا زیادہ پھیلا کہ آدھی دنیا پر سایہ کر لیا۔ اس خواب نے سبکتگین کو پریشان کر دیا۔ اس نے خواب اپنی بیوی کو سنایا، وہ چپ رہی۔ اس کے فوراً بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اس سے اس کی پریشانی اپنے آپ ہی دور ہو گئی۔ اس کی بیوی نے اسے کہا، آپ کی خواب کی تعبیر آپ کے سامنے آ گئی ہے، میں نے اس بچے کو جنم دے دیا ہے جو باطل شکن ہوگا۔ سبکتگین نے بچے کا نام محمود رکھا۔ بچہ خوبصورت نہیں تھا، اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، مگر سبکتگین نے اسے اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ بچپن میں ہی اسے قرآن حفظ کرانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے خاص اتالیق رکھے جنہوں نے محمود کو علم بھی دیا اور جنگی تربیت بھی۔ وہ 15 سال کا ہوا تو باپ اسے راجہ جے پال کے خلاف جنگ میں لے گیا۔ اسے ہندوؤں کے خلاف لڑا کر کہا، تم بت شکن بنو گے، اور یوں نوشرواں عادل کی نسل سے ایک بت شکن پیدا ہوا۔ غزنی کے مضافات میں ایک باغ تھا۔ باغ کے وسط میں چھوٹا سا ایک مکان تھا جس کی ساخت اور تعمیر بتاتی تھی کہ کسی شہزادے یا کسی امیر وزیر کا مکان ہے۔ تھوڑا ہی عرصہ پہلے یہاں باغ تھا نہ مکان، ویرانہ تھا۔ اب یہ ویرانہ سبززار بن گیا تھا۔ اس میں رنگ برنگے پھولوں کے تختے تھے۔ رہ جاتے لوگ رک کر دیکھتے اور باغ اور مکان کی دلکشی میں کھو جاتے تھے۔ غزنی کے رہنے والے اس باغ کے ارد گرد گھومتے پھرتے اور اپنے سلطان سبکتگین کے بیٹے محمود کے ذوق کی داد دیتے تھے۔ یہ باغ اور اس میں یہ مکان محمود غزنوی نے اپنے باپ کو بتائے بغیر چند سال پہلے بنوانا شروع کیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت لے لی تھی۔ محمود اپنے ماں باپ کا بدصورت اور کوتاہ قد لڑکا تھا۔ اس کے بھائی اچھی شکل و صورت کے تھے، لیکن ماں کو سب سے زیادہ پیار محمود سے تھا۔ محمود نے چند سال پہلے اسے کہا تھا کہ وہ ایک باغ اور اس باغ میں ایک بہت ہی خوبصورت مکان بنانا چاہتا ہے، تو ماں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے مادر محترم، محمود غزنوی نے ماں سے کہا۔ میں مکان نہیں بنواؤں گا۔ نہیں بیٹا، ماں نے کہا، میں تمہیں خود مکان بنوا دوں گی جس کے ارد گرد باغ ہوگا۔ پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ماں نے کہا۔ ابھی میں تمہارے باپ کی بیوی نہیں بنی تھی، میں ایک شہزادے کی منگیتر تھی، لیکن میرے دل اور میری روح میں تمہارا باپ بس گیا تھا۔ مجھے اپنا منگیتر اس لیے پسند نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنے حرم کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ مجھے کہا کرتا تھا کہ گھڑ سواری چھوڑ دو۔ میں گہرے دریاؤں میں کودنے اور تیرنے کی شوقین تھی۔ گھڑ سواری اور تیراکی میرے مشاغل تھی۔ میں خوبصورت تو تھی، مگر میں نمائش کی چیز نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ مجھے وہ خاوند چاہیے جو میرے ساتھ گھوڑا دوڑائے اور جو دریا میں کود جائے۔ میرے عزیز بیٹے، میں حرموں کے بادشاہوں اور عمرا کو بتانا چاہتی تھی کہ مسلمانوں کا زوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز عورت کو سنگار اور زیبائش کی زنجیروں میں باندھ کر اسے جذبات کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا گیا تھا۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا، سبکتگین حرم کی عورتوں کے بطن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ عظمت اسلام کے پاسبان نہیں بن سکتے۔ میں اس بچے کو جنم دوں گی جو اسلام کو دور دور تک پھیلائے گا، مگر مبلغ اور عالم بن کر نہیں، مجاہد اور تیغزن بن کر۔ تمہارے باپ نے ہنس کر کہا، میری ماں بھی ایسے ہی خواب دیکھا کرتی تھی، مگر میں غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا، اسلام کے پاسبان تم جیسے غلام ہوں گے، دولت والے تو اسلام کو ڈبوئیں گے۔ میرا باپ بھی غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا تھا، لیکن غزنی کا سلطان بنا۔ میں نے تمہارے باپ سے کہا تھا کہ میں جس عظیم بچے کے جنم کے خواب دیکھ رہی ہوں وہ بچہ تمہارا ہوگا۔
یہ میرے دل کی نہیں میری روح کی آواز تھی۔ سبکتگین کے ساتھ میری محبت جسمانی اور جذباتی نہیں تھی، میری روح میں خدا بول رہا تھا۔ خدائے بزرگ و برتر نے اپنی خدائی کا کرشمہ دکھایا، میں تمہارے باپ کی بیوی بن گئی۔ تمہارا باپ جو میرے باپ کی طرح غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوا تھا، غزنی کی سلطنت کا سلطان اور میرے باپ کا جانشین ہوا۔ پھر خدائے ذوالجلال نے تمہارے باپ کو اشارہ دیا۔ تمہاری پیدائش سے ایک رات پہلے باپ نے یہ خواب دیکھا کہ محل کے ایک کمرے میں ایک درخت اگا جو بڑھتا چلا گیا۔ درخت چھت پھاڑ کر اوپر چلا گیا اور پھیلنے لگا۔ اس نے آدھی دنیا کو اپنے سائے میں لے لیا۔ تمہارا باپ اس خواب سے کچھ پریشان تھا۔ تم پیدا ہوئے تو میں نے تمہارے باپ سے کہا، آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے سامنے آ گئی ہے، میں نے اس بچے کو جنم دے دیا ہے جو باطل شکن ہوگا۔ اب پہلے بھی مجھے یہ کہانی سنا چکے ہیں، محمود غزنوی نے کہا۔ آج آپ نے اتنا زیادہ جذباتی ہو کر وہی بات پھر کیوں سنائی ہے؟ اس لیے کہ تمہارا دل باغوں کی رنگینی اور مہک میں اور مکانوں کی دلکشی میں نہ الجھ جائے، ماں نے جواب دیا۔ اور میرے آنسو اس لیے بہہ نکلے تھے کہ تم شہزادے ہو، مگر تمہاری عمر جنگلوں اور صحراؤں میں، پہاڑوں اور ویرانوں میں باطل کے خلاف لڑتے گزرے گی۔ میں تمہیں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ تم محل کے لیے نہیں، میدان عمل کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تم باغ کے لیے جگہ پسند کر لو اور کام شروع کرا دو۔ جب کبھی میدان جنگ سے لوٹو تو 2-4 دن اپنی پسند کے مکان میں رہ لیا کرنا۔ محمود غزنوی نے کام شروع کرا دیا، مکان کے لیے تجربہ کار کاریگر اکٹھے کر لیے، اور جب راجہ جے پال کی فوج غزنی پر حملہ کے لیے آئی، باغ سرسبز ہو چکا تھا، پھول کھلائے تھے، درختوں کے پودے اٹھائے تھے، اور اس کے وسط میں ایک خوشنما مکان جس کی دلکشی دیکھنے والوں کی نظروں کو گرفتار کر لیتی تھی تعمیر ہو چکا تھا۔ پنجاب کے راجہ جے پال نے غزنی پر حملہ کیا تھا، مگر غزنی سے دور ہی لڑائی ہوئی۔ اس کی فوج پسپا کم اور تباہ زیادہ ہوئی تھی۔ مالی غنیمت اتنا زیادہ تھا کہ سبکتگین کی فوج کو یہ سامان، خزانہ، گھوڑے، ہاتھی اور اونٹ سمیٹنے 20 دن لگ گئے تھے۔ فتح کا جشن بڑی دھوم سے منایا گیا۔ سبکتگین جب غزنی واپس گیا تو محمود غزنوی نے اسے بتایا کہ اس کے باغ اور مکان مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ کو یہ میرا چھوٹا سا مکان بہت پسند آئے گا، محمود غزنوی نے سلطان سبکتگین سے کہا۔ آپ دیکھیں گے، سبکتگین کو محمود کی ماں نے بتا دیا تھا کہ ان کا بیٹا غزنی کے مضافات میں اپنے لیے ایک چھوٹا سا مکان بنا رہا ہے۔ سبکتگین اسے چھوٹا سا ہی سمجھ رہا تھا، لیکن محمود کے کہنے پر جب وہ اس مکان کو دیکھنے گیا تو ٹھٹک کے رہ گیا۔ یہ مکان نہیں بلکہ چھوٹا سا محل تھا اور باغ شاہانہ تھا۔ محمود، سلطان سبکتگین نے بیٹے سے کہا، خدا تمہیں یہ محل اور یہ باغ اور پھول مبارک کرے، تمہارا ذوق عمدہ ہے، یہ ایک شہزادے کا ذوق ہے، لیکن تم صرف شہزادے نہیں، اسلام کے شاہ سوار بھی ہو۔ تم ایک سلطان کے نہیں، اسلام کے بیٹے ہو، اور تم شاید بھول گئے ہو کہ تم ایک غلام کے بیٹے ہو۔ خدا نے مجھے سلطانی عطا کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک فرض سونپا ہے۔ یہ فرض میری ماں کو اس وقت خوابوں میں اور غیب کے اشاروں کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا جب وہ میرے باپ کی ابھی بیوی نہیں بنی تھی۔ مجھے یہ فرض دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اسے خدا کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ اس مقدس فرض کی ادائیگی مجھے اور میری نسل کو عطا کی گئی ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں اور تمہاری ماں بھی تمہیں بتا چکی ہے کہ تم نے ایک شہزادے اور ایک عام بچے کے روپ میں جنم نہیں لیا۔ میری ماں کی طرح تمہاری ماں کو بھی اس کی روح نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ایک باطل شکن کو جنم دے گی۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اتنا خوبصورت مکان نہیں بنانا چاہیے تھا؟ محمود غزنوی نے مایوس ہو کر کہا۔ ضرور بنانا چاہیے تھا، سلطان سبکتگین نے کہا۔ میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جس کے پاس دولت ہے ایسا مکان بنا سکتا ہے، لیکن جو فرض تمہیں سونپا گیا ہے وہ ہر کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ لوگ اونچے مکان اور شہزادے اور بادشاہ اونچی یادگاریں صرف اس لیے بناتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد رکھیں اور ان کا نام لیں، مگر اینٹوں اور پتھروں کی عمارتیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ یادگار لوگوں کے دلوں میں تعمیر کرو، کام وہ کرو جس کی یاد تاریخ کے ہر دور میں تازہ ہو۔ اپنے نام کو ایک مکان کی دیواروں میں قید نہ کرو، اس سے تاریخ کے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والا نقش بنا دو۔ اور محمود، دولت، عورت اور خوشنما مکان انسان کی بہت بڑی کمزوریاں ہیں۔ یہ زنجیریں ہیں جن میں جو بن جاتا ہے وہ بنیے نو انسان کے لیے شیطان بن جاتا ہے۔ تم جوان ہو، لڑکپن اور جوانی کا یہ سنگم زندگی کا بڑا ہی خطرناک دور ہوتا ہے۔ اگر تم اس عمر میں دنیا کی رنگینی کی راہ پر چل پڑے تو واپسی کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ آپ مجھے اس مکان میں نہیں دیکھیں گے، محمود غزنوی نے کہا۔ میں یہ کبھی بھی نہیں بھولا کہ میں مرد میدان ہوں۔ اگر تم میری زندگی میں کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو میں تمہیں اسی مکان میں دفن کروں گا، سلطان سبکتگین نے کہا۔ تمہاری پسند کا یہ مکان تمہاری روح کی پسند کا مقبرہ ہوگا اور یہ باغ ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا۔